हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। सबसे पहले तो मैं यही आपको याद दिलाऊंगी कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो जो नॉवेल का नाम है वो है सुनो तुम्हारे इश्क से इश्क है जाना बाय राबिया अंसारी। ये नॉवेल मेरी बहुत ही प्यारी लिसनर तरन्नुम अंसारी ने मुझे सजेस्ट किया। मेरे कहने पर मैंने उनको कहा था कि सजेस्ट करें मुझे कोई न्यू नॉवेल, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तो मैं पढ़ रही हूँ। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, इसीलिए मैं उनको यहाँ मेंशन कर रही हूँ। थैंक यू उनके सपोर्ट के लिए, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे ऐसे आगे भी सपोर्ट करती रहेंगी। थैंक यू सो मच तरन्नुम। सो स्टार्ट करते हैं नॉवेल। आपकी समझ में क्यों नहीं आता आप अपने साथ ज्यादती कर रही हैं बरकत। प्लीज़ ये दवा ले लिया करें वक्त पर। आज नर्स फिर से इसको समझा कर चली गई। बरकत आज महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब वो मायूस हो जाती थी अपनी बीमारी से तो दवा लेने में ताख़ीर कर देती थी। थक गई थी वो दवा खा कर। क्या इतनी छोटी है ज़िंदगी मेरी। अभी वो सोच ही रही थी कि डॉक्टर अरहम की आवाज़ पर चौंकी। कैसी है अब आपकी तबीयत, उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। जैसे पहले थी। इसका चेहरा किसी भी तासीर से पाक था। पहले कैसी थी, जैसी अब है। बरकत, आप फिर अपनी दवा वक्त पर नहीं ले रही हैं, फिर आप जल्दी ठीक कैसे होंगी। प्लीज़ आप वक्त पर अपनी दवा लें। हमारी बरकत तो बहुत बहादुर है और जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। वो बस मुस्कुरा दी। बरकत एक संजीदा मिजाज लड़की थी। वो कैंसर की मरीज़ थी। वो बज़ाहिर हंसती मुस्कुराती रहती थी, लेकिन अपने अंदर जो अज़ियत महसूस करती थी वो सिर्फ उसका अल्लाह जानता था। वो कभी कभी मायूस हो जाती, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेती थी। बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फ़ैसला करना कि जीवन की कहानी को, बयाने बेज़ुबानी को कहाँ से याद रखना है, कहाँ से भूल जाना है, किससे कितना बताना है, किससे कितना छुपाना है, कहाँ रो रो हंसना है, कहाँ हंस हंस के रोना है, कहाँ आवाज़ देनी है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट जाना है। बड़ा दुश्वार होता है। जिगर, क्यों तू इसका दिल तोड़ रहा है। मान जाना, कभी न कभी तो तुझे शादी करनी ही है किसी न किसी लड़की से, फिर वही सही। और वैसे भी कितना चाहती है तुझे, अशर ने हादी से कहा। गालिब, वो दिन गए, अब ये हमाकत कौन करता है। वो क्या कहते हैं इसको, हाँ मोहब्बत। मोहब्बत कौन करता है। हादी के इस तरह शेर कहने पे अशर ने उसे घूरी से नवाजा तो हादी ने कहना शुरू किया। देख लाले, तुझे पता है ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। फिर वही बात, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा क्या, इसने थोड़े गुस्से से कहा। अभी तक हादी हैदर शाह की टक्कर की कोई लड़की पैदा नहीं हुई है। जब होगी तब देखेंगे। और तू मेरी फ़िक्र छोड़, वैसे भी जब तक तू है मुझे क्या टेंशन। वो लोग यूनी की कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। और बता, आज का क्या प्रोग्राम है। कुछ नहीं यार, क्या प्रोग्राम होना है, हादी ने अशर से कहा। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि हादी का फ़ोन बजा। मामा कॉलिंग स्क्रीन पर जगमगा रहा था। इसने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ हैं आप। मामा, यूनी में हूँ। आपको कुछ काम है। जी आप ज़रा जल्दी आ जाए, मुझे हॉस्पिटल जाना है विज़िट करने। ओके मॉम, मैं आ जाऊँगा। क्या हुआ जिगर। कुछ नहीं यार, बस वो मम्मा बुला रही हैं, उनको हॉस्पिटल जाना है विज़िट करने। अच्छा, चल फिर तू निकल जा, मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ, मुझे कुछ बुक्स लेनी है। ठीक है लाला। वो गले मिलकर निकल गया। आज हॉस्पिटल में सफ़िया बेगम आने वाली हैं हमारी मरीज़ों की विज़िट करने, नर्स ने डॉक्टर अरहम को बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब आ रही हैं वो। जी बस अभी आती होंगी। अच्छा ठीक है, आप ये फ़ाइल मेरे कैबिन में रख दें। सफ़िया बेगम एक सोशल वर्किंग वूमन थी। वो बहुत नर्म मिजाज और रहमदिल थी। वो जब हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंची तो अपने बेटे से कहा, हादी बेटा कभी आप भी चला करें अंदर। मामा, फिर कभी आऊँगा। वो हमेशा की तरह फिर से टाल गया। हमेशा आप यही जवाब देते हैं मामा, आप भी हमेशा यही सवाल करती हैं, इसने शरारत से कहा। सफ़िया बेगम इसको खफा खफा सी देखने लगी। सॉरी मामा, प्लीज़ आप नाराज़ मत होना, अगली बार पक्का आऊँगा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मामा आई लव यू। इनके माथे पे वो बोसा देकर चला गया। सफ़िया बेगम हर एक
وارڈ میں جا کر سب مریضوں سے ان کے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ صفیہ بیگم دوسرے وارڈ کی طرف پلٹی، وہاں گئی تو دیکھا کوئی لڑکی ڈاکٹر سے ضد کر رہی تھی، برکت آپ کیوں نہیں سمجھتی وقت پر دوا لینا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، نہیں تو آپ کی بیماری ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ ڈاکٹر ارحم مجھے پتا ہے میں زیادہ دن نہیں جینے والی ہوں، پھر یہ دوا لے کر میں کیا کروں؟ وہ بہت اداس سی بولی۔ بیٹا مایوسی کفر ہے، اللہ سے نا امید نہیں ہوتے۔ ابھی ڈاکٹر ارحم کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اپنے پیچھے صفیہ بیگم کی آواز سن کر پلٹے۔ ارے صفیہ بیگم آپ آئیے، تشریف رکھیے۔ وہ چل کر برکت کے بیڈ کے پاس آئیں اور ڈاکٹر ارحم سے دوا لے کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آنٹی میں مایوس نہیں ہوں، شاید اللہ نے میری زندگی اتنی ہی رکھی ہے، میرا وقت ختم ہونے والا ہے، ہم تو بس خواب ہیں، کچھ پل کے لیے دیکھو ہمیں، پھر کسی آنکھ کسی نیند میں آئیں گے نہیں، پھر کسی راہ کسی موڑ پر ہم ہوں گے نہیں، ہم تو بس گرد ہیں، کچھ دیر میں مٹ جائیں گے، ہم تو بس خوشبو ہیں، ہمیں رنگ نہ کوئی دینا، صرف احساس کو چھو کر ہے گزر جانا ہمیں، ہم تو آنسو ہے یہی بہیں گے تو نہ لوٹیں گے کبھی، ہم تو بس زخم ہے سینے کا ہمیں بھرنا ہے، ہم وہ احساس کی بیلے ہیں جو چھاؤں چاہے، درد کی دھوپ جو چھو لے تو ہمیں مرنا ہے، ہم تو بس خواب ہیں کچھ پل میں بکھرنے والے۔ بیٹا پھر وہی بات، اللہ سے اچھا گمان رکھو گے تو وہ اچھا ہی عطا کرے گا، آپ بس اللہ پر یقین رکھیں اور وقت پر دوا لیں، جب ہم اپنی مدد خود کرتے ہیں تو اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے، آپ کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ دعا اور اللہ پر یقین ہے، آپ انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی، اور بیٹی کتنے لوگ یہ بیماری سے ٹھیک ہو گئے ہیں اور آپ ہے کہ نا امید ہو رہی ہیں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ صفیہ بیگم اپنے ہاتھ میں سے دوا لے کر برکت کے منہ میں ڈال دیتی ہیں اور پانی پلا دیتی ہیں۔ آنٹی آپ آئی، مجھے بہت اچھا لگا، آپ کی باتیں بڑی پیاری ہیں۔ صفیہ بیگم مسکرا دی اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈھیر ساری دعائیں دے کر وہاں سے چل دی۔ جگر سر ارباز کو لگتا ہے آج بیوی سے بہت ڈانٹ پڑی ہے، اس لیے اتنے غصے میں اشر نے ہادی سے کہا۔ ہادی نے مسکراہٹ دبائی اور اس کو گھوری سے نوازا۔ وہ دونوں ارباز سر کے لیکچر میں بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ یار تو سر ارباز سے تو پیٹے گا ہی، ساتھ میں مجھے بھی پٹوائے گا، چپ ہو جا یار۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ سر ارباز نے اشر کے سر پر زور سے چوک مارا۔ اشر اسٹینڈ اپ، وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ لالا کی شامت آئی ہے، ہادی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارت سے اشر سے کہا۔ میں نے ابھی کیا پڑھایا آپ کو؟ آپ سب کو سمجھائیے، ارباز سر نے اشر سے کہا۔ سر میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں اور میں آپ سے اچھا پڑھاؤں یہ میرے دل کو بالکل گوارا نہیں، اشر نے پوری سنجیدگی سے سر ارباز سے کہا۔ اس کی بات پہ کلاس کے سب بھی بچوں کا قہقہہ بلند ہوا۔ اشر آپ یہ والا ٹاپک 10 بار لکھ کر میرے آفس میں جمع کروائیں گے؟ سر ارباز کی بات سن کر اشر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سر پلیز، سوری، اب آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سر ارباز کلاس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کوئی بات نہیں لالا، ایسی بڑی بڑی کلاسز میں چھوٹی چھوٹی سزائیں ملتی رہتی ہیں، ہادی نے شرارت سے اشر سے کہا۔ میرے کلیجے، زیادہ بدتیسی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں مل کر کریں گے یہ سزا پوری، آخر کو ہم دو دل ایک جان ہیں کیوں میرے جگر؟ اب اشر نے ہادی سے کہا۔ چل ٹھیک ہے، تو بھی کیا یاد رکھے گا کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ برکت کو نرس کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ آج ایک لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن صحیح وقت میں ہسپتال لانے کی وجہ سے اس کی جان بچا لی گئی۔ برکت کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، وہ وجہ جاننا چاہتی تھی کہ ایسی بھی کیا بات ہے کہ زندگی سے ہی ہار مان بیٹھی ہے، وہ اس کو سمجھانا چاہتی تھی، اس سے ایک بار ملنا چاہتی تھی۔ آج صفیہ بیگم تقریباً 1 مہینے بعد ہاسپٹل آ رہی تھی اور آج ان کے ساتھ ہادی حیدر شاہ بھی آ رہا تھا۔ صفیہ بیگم گاڑی سے اتر کر ہاسپٹل کے گیٹ کی طرف جا رہی تھی، تبھی ہادی کا فون بجا۔ ماما اب جائیں، میں آتا ہوں، اشر کا فون آیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ السلام علیکم جگر۔ وعلیکم السلام لالے، کدھر ہے سالے؟ ساتھ ہی اشر نے سوال بھی داغا۔ ماما کے ساتھ ہاسپٹل آیا ہوں، کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی، سوچا آج چلے ہی جاؤں۔ ٹھیک ہے چل۔
آج رات میں ڈنر کرتے ہیں کہیں باہر. چل ٹھیک ہے. ہادی ہاسپٹل کی طرف چل پڑا. کیسی ہیں آپ؟ برکت نے سوال کیا. بہت پریشان تھی وہ، بہت اداسی سے بولی تھی. دیکھیے میں آپ سے ملنے ایک دفعہ پہلے بھی آئی تھی، لیکن تب آپ آرام کر رہی تھی. میں آپ سے ملنا چاہتی تھی. آپ ایسا مت کہیے پلیز. کیا آپ کو نہیں پتہ خودکشی حرام ہے؟ مرنے سے پہلے آپ اللہ کو ناراض کر رہی تھی. ارے میرا رب تو وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفل سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ ایک پل میں 100 سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ آپ کو کیسے بھول جائے گا؟ ارے ایک بار اللہ کے دربار سجدہ ریز ہو کر تو دیکھو، اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے بتا کر تو دیکھو. سب آپ کے قدموں میں نہ ڈال دے تو کہنا وہ اتنا بڑا پوری دنیا کا بادشاہ، ہم فقیر خالی گڑ گڑا کر رو رو کر مانگ لے تو وہ ہماری جھولی کو بھر نہ دے تو کہنا. ٹھیک ہے، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ساری زندگی کی خوشیاں اپنے اوپر حرام کر لیں. ہم زندگی سے اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتے. زندگی تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے یہ کوشش کیوں کی، لیکن پلیز آپ سامنا کیجیے پریشانیوں کا. یہ ایک آزمائش کی جگہ ہی تو ہے. بزدل مت بنیے، ڈٹے رہیے پریشانیوں کے سامنے، پھر جیت آپ کی ہی ہوگی. آپ بس ہمت رکھیے. شاخ سے جو گر جائے ہم وہ پتے نہیں. آندھیوں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہیں. زندگی کی اہمیت ان سے پوچھیے جن کے پاس یہ نہیں ہے. اس کی آواز بھیگ گئی تھی. مجھے دیکھیے، میں کینسر کی مریض ہوں، پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری. مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ میری پریشانیوں کو حل کر دے گا. موت برحق ہے، لیکن میں کچھ لمحے اور زندگی کو جینا چاہتی ہوں. میں اللہ سے اچھا گمان رکھتی ہوں اور انشاءاللہ وہ مجھے صحت یابی دے گا. وہ مجھے نئی زندگی بخشے گا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو گر ہی گئے تھے. اسمارا کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. مجھے معاف کر دیں، میں بہت کمزور ہو گئی تھی، لیکن اب میں سامنا کروں گی. ڈروں گی نہیں، بلکہ ہنس کر پریشانیوں کو خوش آمدید کہوں گی. اسمارا بہت پرجوش بول رہی تھی. یہ ہوئی نا بات، مجھے آپ سے یہی امید تھی. برکت مسکرا کر بولی. آپ ملنے آئی، مجھے بہت اچھا لگا. برکت مسکرا دی. ہادی دوسرے وارڈ میں جا رہا تھا جب اسے کسی کی آواز نے روکا. وہ برکت اور اسمارا کی آوازیں تھی. وہ دروازے کے باہر کھڑا برکت کی باتیں سن رہا تھا. اس کی آواز میں ایسا کچھ ضرور تھا جو ہادی حیدر شاہ کو روکنے پر مجبور کر گیا، ورنہ ہادی حیدر شاہ کو کبھی کوئی لڑکی سے سروکار نہ تھا. وہ برکت کی ہمت کی داد دیے بنا نہ رہ سکا. وہ لڑکی کیا تھی جو خود زندگی سے ہاری ہوئی لڑکی کسی کو زندگی جیتنا سکھا رہی تھی. برکت اپنے بیڈ پر آ گئی. وہ دوا بھی ٹائم سے لینے لگ گئی تھی اور اس کی حالت میں سدھار بھی آ رہا تھا. وہ پہلے سے خوش رہنے لگی تھی. اب وہ مطمئن تھی کہ اس نے اسمارا کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے. اب وہ یقیناً خودکشی کی دوسری کوشش کبھی نہیں کرے گی. صفیہ بیگم اب برکت کے بیڈ کے پاس آئی. ان کے پیچھے ہادی حیدر شاہ بھی تھا. السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بہت خوش دلی سے کہا. وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ جی آنٹی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. برکت نے ہادی حیدر شاہ کی طرف ایسے دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو یہ کون ہے. صفیہ بیگم اس کے نظروں کے زاویے سے سمجھ گئی. برکت، یہ میرا بیٹا ہے ہادی حیدر شاہ. برکت نے بہت خوش دلی سے اسے سلام کیا. ہادی نے بھی خلاف معمول مسکرا کر جواب دیا. شاید یہ کچھ دیر پہلے برکت کی سنی گئی باتوں کا اثر تھا. برکت زیادہ خوبصورت نہ تھی، لیکن اس کی باتیں سنجیدہ پن اور اخلاق متاثر کن تھا. وہ مقابل کو قائل کرنا جانتی تھی. تھوڑی دیر سلام و کلام کے بعد صفیہ بیگم اور ہادی دوسرے مریضوں کے پاس چلے گئے. ماما میں ابھی نکلتا ہوں. وہ مریضوں سے مل کر اکتا ہی تو گیا تھا. چلو تھوڑی دیر تو کم سے کم آپ کو وقت ملا. ماما مجھے کچھ کام ہے پلیز. ہاں، دنیا جہان کا کام ہادی حیدر شاہ کے سر پر ہی تو ہے. صفیہ بیگم طنز کرنا نہیں بھولی. ماما، ہادی حیدر شاہ ہے ہی ایسا کہ لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا، اس نے شرارتاً کہا. ان کے ماتھے پہ بوسہ دے کر وہ ہاسپٹل سے نکل گیا. صفیہ بیگم ڈاکٹر ارحم سے ملنے ان کے کیبن میں چلی گئیں. ارے صفیہ بیگم، آپ آئیے، تشریف رکھیے. کیسی ہیں آپ؟ ارحم ان سے بہت ادب سے گویا ہوا.
الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے ڈاکٹر ارحم، میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈونیشن جمع کروا دیا ہاسپٹل کے لیے۔ آپ کو اور کچھ ضرورت ہو یا میں آپ کے کسی کام آ سکوں تو ضرور مجھے یاد کیجیے گا۔ جی ضرور، یہ تو آپ کا بڑا ظرف ہے، آپ لوگوں کا اتنا سوچتی ہیں۔ نہیں ڈاکٹر ارحم، وہ تو اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں، نہیں تو ہماری کیا وقوت۔ صفیہ بیگم، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے فی الحال۔ جی ضرور، بتائیے۔ آپ برکت نامی لڑکی کو تو جانتی ہوں گی، ان کی کوئی فیملی نہیں ہے، وہ یتیم خانہ میں پلی بڑی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان کا مضبوط سہارا ہو جائے، لیکن تب تک آپ عورتوں کے ہاسٹل میں سے ایک روم برکت کے لیے سیٹ کروا دیجیے، میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ جی ضرور کروا دیتی، لیکن وہ بچی اکیلی کیسے رہے گی، جبکہ وہ تو کینسر کی مریض ہے، ایسے میں اکیلے رہنا مناسب نہیں۔ صفیہ بیگم تھوڑی پریشانی سے بولی۔ جی وہ تو ہے، لیکن کب تک ہاسپٹل میں رہے گی؟ اب ان کا دل بھی اکتا گیا ہے، ہاسپٹل سے تھوڑا باہر فضا میں سانس لیں گی تو ان کی صحت کے لیے بھی اچھا رہے گا۔ حالانکہ وہ خود ایک مثبت سوچ کی حامل ہے، میں ان کی مثبت سوچ اور ہمت کی داد دیتا ہوں۔ کیسے وہ اکیلے اپنی بیماری سے لڑ رہی ہیں، جبکہ آج کل لوگ کتنی جلدی ہار مان جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ارحم، اگر آپ کو صحیح لگے تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی۔ وہ کچھ سوچ کر بولی۔ جی ضرور کہیے۔ اگر میں اپنے گھر لے کر جاؤں تو کیسا رہے گا؟ اس سے خوشی کی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی صفیہ بیگم۔ ٹھیک ہے پھر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صفیہ بیگم، وہ ان کا بہت مشکور ہوا۔ صفیہ بیگم کے بہت اصرار کرنے پر وہ کسی طرح مان گئی تھی۔ اب وہ صفیہ بیگم کے شاہ ولا میں تھی۔ شاہ ولا کافی خوبصورت تھا، وہ بہت نروس تھی، اسے عجیب لگ رہا تھا کسی کے گھر آ کر رہنا۔ خیر یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن صفیہ بیگم جیسی نیک خاتون دیکھ کر وہ کچھ حد تک مطمئن تھی۔ صفیہ بیگم نے اسے اوپر والا کمرہ دیا تھا، ہادی کے بازو والا کمرہ تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب وہ کسی وجود سے بری طرح سے ٹکرا گئی تو اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ اف اللہ! جب اس کی نظر سامنے کھڑے ہادی پر گئی تو وہ گھبرا گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بخلاہٹ میں کچھ اور ہی بول گئی۔ اچھا واقعی میں؟ اس نے حیرت سے اسے پوچھا، پھر کہنا شروع کیا۔ وہ کیا ہے نا محترمہ، آپ نے اپنا دیدار کرانا ضروری نہیں سمجھا تو میں نے سوچا خود جا کر آپ کا دیدار کراؤں۔ اس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ میرا مطلب میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ یہ سوال کا جواب تو مجھ سے بہتر آپ بتا پائیں گی۔ میرا مطلب وہ ایم سوری، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ ہادی نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیا۔ بڑی سی گہرے نیلے رنگ کی چادر اوڑھے، لمبی قمیص، چوڑی دار پیجامہ پہنے وہ بہت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، فوراً اپنے روم میں چلی گئی۔ ہادی کو پہلے ہی صفیہ بیگم نے فون کر کے بتا دیا تھا، اس لیے وہ برکت کو یہاں دیکھ کر چونکا نہیں۔ ہادی کو ڈنر پہ جانا تھا عشر کے ساتھ۔ وہ اپنے اوپر اب پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ گورا رنگ، چوڑا مضبوط سینہ، اونچا قد، جیل سے سیٹ کیے ہوئے بال، ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنے وہ ایک نظر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر باہر نکل گیا۔ وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ ہوٹل پہنچا تو عشر پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بڑی دیر کر دی، مہرباں آتے آتے ہادی کے آتے ہی عشر شروع ہو گیا۔ ہم کسی در پہ نہ ٹکے نہ کہیں دستک دی، سینکڑوں در تھے، میری جان تیرے در سے پہلے۔ ہادی نے بھی ایک دم شاعرانہ انداز میں عشر سے کہا۔ کہیں کوئی حسینہ پہ دل تو نہیں آ گیا؟ عشر نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ اب اتنے برے دن بھی نہیں آئے ہیں ہادی حیدر شاہ کے، تیرا دوست وہ برے دن کا طلبگار ہے، اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کے ایسا کہنے پہ ہادی زور سے ہنسا اور بولا، وہ دن جلد آئے گا جب میں یہ گانا گاؤں گا۔ کون سا؟ آج میرے یار کی شادی ہے، میرے دلدار کی شادی ہے، کب آئے گا جگر وہ دن؟ عشر نے کہا۔ لالا انتظار کر۔ اف انتظار انتظار انتظار، انتہا ہو گئی انتظار کی، آئی نہ کچھ خبر میرے یار کی۔ میری بات مان اور چھوڑ یہ سب۔ وہ اس کی باتوں سے چڑھ ہی تو گیا تھا۔ ہائے تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ چل کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ ہادی ناراض نہ ہو جائے اس لیے عشر فوراً منہ بنا کر بولا۔ لیکن عشر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تیری والی آئے گی وہ میری بھی ہوگی۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا لیکن آنکھیں کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی۔ مطلب؟ عشر نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ارے جگر، تجھے تو میرا فنڈا پتہ ہے نا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ صرف ہادی حیدر شاہ کا ہے، اس نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔
من ہی من اشر نے ہادی کو خوب گالی سے نوازا۔ دونوں کھانے کے دوران بھی یوں ہی چھوٹی موٹی شرارت کرتے رہے۔ آج کا پروجیکٹ آپ کی بدولت ملا ہے ہمیں ولید صاحب۔ ارے ایسی بھی کوئی بات نہیں سلیمان صاحب، یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ میں آپ سے کافی دنوں سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ جی ضرور سلیمان صاحب، میں اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ آپ میرے بیٹے کے ماضی سے واقف ہیں۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے سلیمان صاحب سے پوچھا۔ مجھے آپ کے بیٹے سے اچھا رشتہ کہیں مل ہی نہیں سکتا ولید صاحب۔ چلے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پھر آپ خان سے ضرور پوچھ لیجئے۔ وہ کسی خدشے کے تحت بولے۔ آپ بے فکر رہیں، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ تو پھر آئیے گلے ملیے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے گلے ملنے لگے۔ مجھے ابھی کے دورانی انڈسٹری کی فائل میرے ٹیبل پر چاہیے۔ 1 منٹ 60 سیکنڈ کے اندر۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں اپنی مغرورانہ ناک پہ غصہ لیے ہوئے وہ اپنے مینیجر پر غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ زندگی کی تلخیوں نے چھین لی شرارتیں میری، اور لوگ سمجھتے ہیں مغرور ہو گیا ہوں میں۔ جی سر۔ اس کا مینیجر گھبرا کر فوراً فائل لینے دوڑا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ السلام علیکم ولید صاحب۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں ہیں آپ؟ جی ابھی آفس میں ہوں۔ آج گھر جلدی آ جائیے گا، کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ جی ولید صاحب۔ وہ اپنے والد کو ولید صاحب ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ زرینہ بیگم اور عالم شاہ کے 2 بیٹے تھے، بڑے سلیمان عالم شاہ اور چھوٹے حیدر عالم شاہ۔ سلیمان شاہ اور فاطمہ بیگم کی 3 اولادیں تھیں، معاذ اذلان سارہ۔ صفیہ بیگم اور حیدر صاحب کی 2 اولادیں تھیں، ہادی حیدر شاہ اور ثانیہ حیدر شاہ۔ دونوں ہی بہت نازوں سے پلے بڑے تھے۔ ثانیہ اپنے پڑھائی کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی۔ سلیمان صاحب اپنے بزنس کی وجہ سے دوسرے شہر میں مقیم تھے۔ صفیہ بیگم کی بہن سعدیہ بیگم اور ولید صاحب کی 2 اولادیں تھیں، ملیحہ ولید خان اور زین ولید خان۔ برکت کو صبح فجر میں اٹھنے کی عادت تھی۔ وہ اٹھ گئی تھی اور اللہ کے دربار میں دعا گو تھی۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھتے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھتے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھتے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے۔ یہ نعت شریف آئی تو میں اپنے آپ کو روک ہی نہیں پائی، اتنی اچھی لگتی ہے۔ یہ پوری نعت شریف لکھی ہوئی ہے یہاں پہ۔ ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں۔ او نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے۔ تاجدار حرم نگاہ کرم۔ خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں گے، آپ ہی نہ کر لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ابھی وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ دعا مانگ کر وہ کھڑی ہو گئی اور نیچے لان میں آ گئی۔ ارے بیٹا آپ اٹھ گئیں؟ صفیہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ جی آنٹی۔ پھر چلیے میرے ساتھ واکنگ پہ باہر، آپ کا بھی من بہل جائے گا۔ جی ضرور۔ برکت کو صفیہ بیگم میں ماں کی ممتا نظر آتی تھی، وہ ان کی دل سے عزت کرتی تھی۔ صفیہ بیگم کو بھی یہ سنجیدہ سی لڑکی بہت پسند تھی۔ وہ دونوں جب واپس آئے تو حیدر صاحب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بہت خوش دلی سے جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ بیٹا؟ حیدر صاحب نے پوچھا۔ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں انکل۔ بیٹا اس کو اپنا گھر ہی سمجھے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہے۔ جی انکل۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ بیگم آج ناشتہ نہیں ملنا ہے کیا؟ انہوں نے صفیہ بیگم سے پوچھا۔ جی بس ابھی لاتی ہوں۔ وہ جا رہی تھی کہ برکت فوراً بولی۔ آنٹی آپ بیٹھیے، میں بنا کر لاتی ہوں جلدی سے۔ نہیں بیٹا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنٹی اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ابھی آپ لوگوں نے ہی تو کہا کہ اس کو اپنا گھر
سمجھیے اگر میرا گھر ہوتا تو میں ضرور بناتی۔ اچھا بیٹا جائیے، آپ کا ہی گھر ہے۔ حیدر صاحب نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ وہ فوراً کچن میں گئی اور چائے چڑھا دی اور آٹا نکالنے لگی۔ پھر آٹا بنانے کے لیے 10 منٹ میں وہ کچن سے باہر نکلی، چائے اور پراٹھے کا ٹرے لے کر۔ یہ لیجیے انکل، گرما گرم پراٹھے اور چائے، خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے۔ اتنے میں ہادی بھی بیٹھ گیا ڈائننگ ٹیبل پر۔ ہادی کو ناشتے میں پراٹھے بہت پسند تھے اور اتفاق سے برکت نے وہی بنائے تھے۔ واہ ماما، آپ نے صبح صبح ہی میرا دل خوش کر دیا پراٹھے بنا کر۔ ہادی نے پراٹھے کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے نہیں، برکت نے بنائے ہیں۔ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ صفیہ بیگم نے پراٹھے ہادی کے پلیٹ میں ڈالے، وہ پراٹھے کھانے لگا۔ پراٹھا واقعی بہت اچھا بنا تھا۔ برکت بیٹا آپ بھی بیٹھیے۔ وہ جی آنٹی کہہ کر بیٹھ گئی اور نظریں جھکا کر آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ خاموش لب ہے، جھکی ہے پلکیں، دلوں میں الفت نہیں ہے۔ ہادی نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ اس کا لہجہ بہت دھیما اور وہ بہت مہذب تھی۔ وہ سنجیدہ سی لڑکی ہمیشہ اپنے سر پر چادر اوڑھے رکھتی تھی۔ ہادی کو یہ لڑکی ہر لڑکی سے مختلف لگی۔ انٹرسٹنگ۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہادی نے من میں سوچا، آج بھائی صاحب کا فون آیا تھا، معاذ کا رشتہ طے ہو گیا ہے، بلا رہے ہیں ہمیں۔ حیدر صاحب نے صفیہ بیگم کو کہا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ بہت خوش دلی سے بولی، آپ لوگ اپنی تیاریاں شروع کر دیں اور برکت کو بھی شاپنگ کروا دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ثانیہ نے کچھ کہا ہے، کب تک آ رہی ہے وہ؟ جی آج ہی میری بات ہوئی ہے، وہ بھی آ جائیں گی کچھ دنوں میں۔ چلیے پھر اچھی بات ہے، سب شادی میں شریک ہو پائیں گے۔ یہاں پر جب خان کو پتہ چلا کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے تو اس کا رہ کر اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کو شادی نام سے ہی سخت نفرت تھی۔ وہ بابا کی نفی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے فون اٹھایا اور کسی کو نمبر ملایا۔ ہیلو، زین ولید خان اسپیکنگ۔ مقابل کی تو مانو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اسے اس شخص سے بالکل بھی فون کی امید نہ تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ایسے اچانک فون کرنے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں ملنا چاہوں گا، لیکن وہ کچھ بولتی کہ اس نے اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں کہا، دیکھیے اپنے چھوٹے سے دماغ میں زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ضروری بات کرنی ہے بس اس لیے۔ جی یہ شخص فون پر بھی کسی کو ڈرا سکتا ہے، اس نے جل کر سوچا۔ وہاں سے فون کٹ چکا تھا۔ زین ولید خان، تم کچھ بھی کر لو، سارا سلیمان شاہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، وہ ایک عزم کے ساتھ بولی۔ سارا ایک خوبصورت، خوش اخلاق اور خود اعتماد لڑکی تھی۔ وہ خان سے پہلی نظر میں ہی عشق کر بیٹھی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے اپنے بابا کے آفس میں ہی دیکھا تھا اور وہی دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص بہت سخت مزاج اور انا پرست ہے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اسے چاہیے تھا تو وہی شخص جو اسے دیکھتا تک نہیں تھا، اور جب اسے پتہ چلا تھا کہ سلیمان صاحب نے اس کے لیے زین ولید خان کو چنا ہے تو مانو وہ آسمان میں اڑ رہی تھی۔ آخری لیکچر ختم ہوا تو وہ دونوں کلاس سے نکل کر کینٹین کی طرف جا رہے تھے۔ جگر سر کے بچوں نے انہیں بچپن میں زیادہ پریشان نہیں کیا ہوگا۔ وہ کیوں؟ ہادی نے ناسمجھی سے اشر کی طرف دیکھا نہیں سر کتنی اچھی لوری سنا رہے تھے، پوری کلاس کے بچے سو رہے تھے۔ اشر نے جمائی لیتے ہوئے کہا، لالا سر لوری نہیں بلکہ کتنا اچھا پڑھا رہے تھے۔ بھائی تجھے لگا ہوگا پڑھا رہے تھے، ہمیں تو لوری ہی لگی۔ ہائے کتنی اچھی نیند آئی مجھے۔ تو کبھی نہیں سدھرے گا، کوئی ظالم حسینہ سدھار جائے تو بہت الگ ہے، اشر نے شرارت سے کہا۔ اف، اب میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تجھے کوئی ایسی بیوی ملے کہ جب شادی کا ذکر ہو تجھے صرف رونا آئے۔ اللہ اللہ، ایسی بددعا مت دے میرے لال، اس نے تڑپ کر کہا، جس کی وجہ سے ہادی بے ساختہ مسکرایا۔ جا، میں تجھے دعا دیتا ہوں، تجھے عشق ہو خدا کرے، اس نے ایک دم فلمی انداز میں کہا۔ جگر اس کو کم از کم دعا نہیں کہہ سکتے، تو مجھے بد دعا دے رہا ہے، وہ بھی عشق کی۔ نہ میرے لالا، عشق اور ہادی حیدر شاہ کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پہ زندگی تنزیہ مسکرائی تھی۔ برکت اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی تو وہ اپنی ڈائری لے کر بیٹھ گئی۔ اکثر جب وہ خالی بیٹھی رہتی تھی تو وہ اپنی ڈائری ہی لکھنے لگتی تھی۔ ڈائری ہی اس کی بہترین ساتھی تھی۔ وہ ڈائری میں اپنی ہر خوشی اور دکھ لکھتی تھی۔
کبھی نظم تو کبھی اشعار لکھ دیتی تھی۔ وہ اکثر کتابیں پڑھتی تھی اور جو نظم یا پھر اشعار پسند آتے اسے وہ فوراً اپنی ڈائری میں اتار لیتی تھی۔ ابھی وہ اپنی ڈائری پڑھ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر ڈائری کے ایک ورق پر گئی اور اس کے ہاتھ تھم گئے۔ مجھے لکھنے کی خواہش ہے مگر لکھا نہیں جاتا۔ میرے الفاظ دل کی آہنی دیوار سے سر پھوڑتے ہیں اور انہیں اظہار کا راستہ نہیں ملتا۔ میری آنکھیں جنہیں دل میں چھپے جذبات کو اشکوں کی بولی میں بتا دینے پہ قدرت ہے، وہ اب کچھ بھی نہیں کہتی۔ میرے یہ لب جو دل کی عین کہی باتوں کو کہنے سے نہیں ڈرتے تھے، وہ لب کچھ بھی نہیں کہتے۔ میری یہ انگلیاں جو دل میں چھپے جذبات کو اظہار کا راستہ بتاتی تھیں، وہ اب کچھ بھی نہیں لکھتی۔ میری آنکھیں، یہ لب، میری انگلیاں کہتی ہیں کہ اب جذبات کو اظہار کا راستہ نہیں دینا، کہ منہ زور ہوتے ہیں فقط راستے کے ملنے سے، انہیں منزل تلک جانے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ نئے راستے پہ جاتے ہیں، نئی راہیں بناتے ہیں، مگر پھر واپسی کے سب نشان بھول جاتے ہیں۔ انہیں راستہ نہیں دینا، انہیں تم دل میں رہنے دو، مگر نہ خون رلائیں گے۔ انہیں راستہ نہیں دینا، انہیں تم دل میں رہنے دو، مجھے لکھنے کی خواہش ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے اپنی ڈائری بند کر کے اپنے ٹیبل پر رکھ دیا اور کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں موند لی۔ آج سارا کو زین ولید سے ملنے جانا تھا۔ اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن اس کو کمزور نہیں پڑنا تھا۔ سارا کو پتا تھا کہ خان شادی سے متعلق ہی کچھ بات کرنے کے لیے بلا رہا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو دماغی طور پر پوری طریقے سے تیار کر چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھا چکی تھی کہ وہ خان سے بالکل بھی نہیں ڈرے گی۔ وہ ایسی تھی بھی نہیں ڈرپوک، لیکن سامنے محبوب ہو اور وہ بھی خان تو مقابل کے ہوش اڑا ہی دیتی ہے۔ وہ تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا خوبصورت سا میک اپ کیا تھا، گلابی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگایا تھا۔ حجاب میں وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ خان نے اسے میسج کر کے کافی شاپ پہ بلایا تھا۔ وہ گھر سے اجازت لے کر نکل گئی۔ کیفے پہنچی تو خان پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بلو شرٹ پہ بلیک کوٹ پہنے، گلاسز لگائے، وہ سارا کے ہوش اڑا رہا تھا۔ کتنی ہی لڑکیاں اس کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی لیکن وہ سب سے بے نیاز چہرے پر بیزاری لیے فون میں مصروف تھا۔ سارا نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خان کی جانب چل دی۔ السلام علیکم خان۔ خان نے پہلے اس کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں بندھی قیمتی گھڑی کو دیکھا اور بولا، مجھے وقت کے پابند لوگ کافی پسند ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے وقت سے کافی پہلے ہی آ گئی ہیں۔ اس نے لگتا ہے آپ کو مجھ سے ملنے کی کافی جلدی تھی۔ اس نے بنا شرمندہ ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا، جی بات ہی کچھ ایسی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، آپ اس شادی کے لیے انکار کر دیں۔ خان نے بنا دیر کیے کام کی بات کہی۔ سارا کو خان سے ایسی بات کی ہی توقع تھی، اس لیے اس کے چہرے پر حیرانگی کا کوئی تاثر نہ تھا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، کیوں؟ کیونکہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ خان بنا دیر کیے فوراً بولا، تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے، مجھے تو شادی کرنی ہے جناب۔ خان تو اس کے رویے پر حیران ہوا تھا۔ کہاں اس کی فون پر آواز نہیں نکل رہی تھی؟ تو کر لیجئے، میں نے کہا روکا ہے آپ کو؟ وہی تو کہہ رہی ہوں۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کسی سے بھی کر لیں لیکن مجھے بخش دیں۔ اگر آپ کو شادی کرنے میں مسئلہ ہے تو آپ اپنے والد کو منع کر دیں، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں ان کو منع نہیں کر سکتا۔ واہ خان صاحب واہ، آپ لڑکے ہو کر شادی کے لیے منع نہیں کر سکتے تو آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں لڑکی ہو کر اپنی شادی سے انکار کر دوں گی؟ خان تو اس کے جواب پہ لاجواب ہی ہو گیا تھا۔ اب اس کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ کب سے ضبط کر کے بیٹھا ہوا تھا لیکن اب اس کی برداشت کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ دیکھو بہت پچھتاؤ گی، میری نفرت کی آگ میں جل جاؤ گی۔ خان، if it doesn't burn a little then what's the point of playing with fire؟ خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اس نے، اور خان تو سارا کے انداز طرز پر رہ کر حیران ہو رہا تھا لیکن اس کے سامنے اس نے ظاہر نہیں کیا۔ میرے خیال سے ہم دونوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، چلیے میں نکلتی ہوں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر نکل گئی۔ ڈیم اٹ! خان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ مقابل کو ہرانے والوں میں سے تھا۔ اب تو شادی ہو کر رہے گی سارا سلیمان شاہ۔ تم نے خان کو پہچانا نہیں ہے ابھی تک۔ خان نے سوچا تھا کہ وہ فون پہ ڈری سہمی لڑکی کو تھوڑا سخت لہجے میں بولے گا تو وہ شادی سے انکار کر دے گی، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹا پڑ چکا تھا۔
وہ اس کا دماغ ٹھکانے پہ لانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن یہاں تو اس کی باتوں سے ہی خان کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ "You will pay for this." سارا سلیمان شاہ، بہت شوق ہے نا تمہیں زین ولید خان کے ساتھ کھیلنے کا؟ اب زین ولید خان تمہیں بتائے گا کہ کھیل کھیلا کیسے جاتا ہے۔ ویٹ اینڈ واچ۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی، اس کو رہ رہ کر سارا پر غصہ آ رہا تھا۔ برکت عشاء کی نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ باہر بارش برسنا شروع ہو گئی۔ برکت کو بارش ہمیشہ سے ہی پسند تھی۔ وہ شاہ ولا کے گارڈن میں آ گئی۔ وہ نہیں بھیگنا چاہتی تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بارش کا مزہ لینے گارڈن میں آ گئی۔ ہادی جو بارش کے برسنے کی وجہ سے کھڑکی بند کرنے آیا تھا، وہ کھڑکی بند کر ہی رہا تھا کہ اس کے نیچے نظر گارڈن میں بھیگتے وجود پر پڑی۔ برکت بڑے مزے سے بارش میں بھیگ رہی تھی، آس پاس سے بے خبر، وہ آنکھیں موندے ہاتھ پھیلائے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کی چادر سر سے گر کر کندھے پہ جھول رہے تھے۔ ہادی نے پہلی بار برکت کو یوں دیکھا تھا اور کتنی ہی دیر دیکھتا رہا۔ دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا، لیکن فوراً ہی اس کی پیشانی پر غصے کی لکیریں ابھری اور وہ گارڈن میں پہنچ گیا۔ برکت جو بڑے مزے سے بھیگنے میں مصروف تھی، لیکن جیسے ہی ہادی نے برکت کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، وہ ہادی کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ تو ہادی کی اس حرکت سے بوکھلا ہی گئی اور فوراً الگ ہوئی۔ جلدی سے اپنے سر پر چادر اوڑھی۔ "آپ ہوش میں تو ہے نا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا جو بارش میں بھیگ رہی ہیں؟" برکت بارش میں ہی اس کی سحر انگیز آنکھیں سرخ ہوتی ہوئی دیکھ سکتی تھی۔ برکت تو ایسے رویے پر پریشان کم حیران زیادہ ہو رہی تھی۔ "وہ مجھے بارش بہت پسند ہے نا، اس لیے رہا نہیں گیا." کس قدر معصومانہ جواب تھا! اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ بھیگنے کی وجہ سے اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ "فوراً اپنے روم میں جائیں اور کپڑے تبدیل کریں، بیمار تو پہلے سے ہی ہیں اور بیمار پڑ جائیں گے." برکت جو نظر جھکائے کھڑی تھی ہادی کے اس بات پہ، اس نے سر اٹھا کر ہادی کو دیکھا اور فوراً اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ ہادی کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے اور شاید برکت کو اس کی بات کا برا لگا تھا۔ ہادی برکت کی وجہ سے پورا بھیگ گیا تھا۔ "اف ہادی، تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے کیا ضرورت تھی اس کی اماں بننے کی؟ بیمار ہوتی تو ہوتی، اس سے تجھے کیا؟" وہ خود کو کوستا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ شاہ ولا میں صبح سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ثانیہ شاہ ولا آ چکی تھی۔ "بیٹا، آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ آپ آ رہی ہیں." صفیہ بیگم ناراضگی سے ثانیہ سے بولی۔ "اف مما، میں آپ سب کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ پھر بھی بیٹا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اتنی رات کو آپ اکیلی ایئرپورٹ سے گھر آئیں." حیدر صاحب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ "ڈیڈ، میں اکیلی نہیں تھی، میرے کچھ فرینڈز بھی تھیں۔ اب آپ لوگ یہ ناراضگی چھوڑیں اور جلدی سے مجھے ناشتہ دیں، بھوک لگی ہے." اس نے صفیہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ "چلو ٹھیک ہے، لیکن اگلی بار ایسا نہ ہو." صفیہ بیگم نے آنکھ دکھاتے ہوئے کہا۔ "جی جی مما، آپ کا حکم سر آنکھوں پر." اس نے سر کو تھوڑا سا خم کر کے کہا۔ صفیہ بیگم اس کے انداز پر مسکرا دی۔ "ارے بیگم، برکت نہیں دکھائی دے رہی ہے ناشتے پہ؟" "ہاں، آج فجر بعد بھی میرے ساتھ واکنگ پر نہیں گئی، کہہ رہی تھی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے ناشتہ کمرے میں بھجوا دیا." ہادی جو کب سے خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، صفیہ بیگم کی اس بات پر اس کا ناشتہ کرتا ہوا ہاتھ تھم گیا تھا۔ "مما، وہ ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلے نا." ہادی نے صفیہ بیگم سے کہا۔ "ہاں بیٹا، میں نے کہا تھا برکت کو، لیکن برکت نے کہا آپ فکر نہ کریں، بس تھوڑا سا بخار اور سر میں درد ہے، دوا لیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی." وہ سر ہلا کر پھر سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ "محترمہ کو بھیگنے سے فرصت ملے تو اپنی صحت پر دھیان دے گی نا." ہادی نے من میں سوچا۔ "کل ہماری فلائٹ ہے، آپ لوگوں کو جو تیاری کرنی ہے شادی کے لیے آج ہی کر لیں." "جی ٹھیک ہے." "ڈیڈ، آپ نے اشر کی ٹکٹ بک کروائی ہے نا؟" ہادی نے حیدر صاحب سے پوچھا۔ "بیٹا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، وہ بھی تو اس گھر کا حصہ ہے." "جی ٹھیک ہے." وہ سب ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سلیمان شاہ کے گھر میں معاذ کی شادی کی تیاری زور و شوروں سے چل رہی تھی۔ سب کے چہرے پہ خوشی رقصاں تھی۔ ہو بھی کیوں نہ، خاندان کی پہلی شادی تھی۔ "بھائی، آپ کو پتہ ہے آج مجھے زمیل بھابھی ملی تھی." سارا نے شرارت سے معاذ سے کہا۔ "تو کیا ہوا؟ تمہیں آج ملی تھی؟ وہ بھی اتفاق سے؟" اس نے اتفاق پہ زور دیا۔ "اور مجھے تو ہمیشہ کے لیے ملی ہیں." اس نے بھی شرارت سے کہا۔
توبہ بھائی، اس کی بات سن کر سارا ہنس دی۔ کس بات پہ ہنسا جا رہا ہے؟ تبھی ہال میں داخل ہوتے ہوئے اذلان نے کہا، آپ کی قسمت پہ۔ سارا کو شرارت سوجھی۔ اچھا وہ کیوں؟ ارے وہ مما نے آپ کے لیے ریحانہ بھابی کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ چہرے پہ سنجیدگی اور آنکھوں میں شرارت لیے وہ اذلان سے گویا ہوئی۔ کیا ریحانہ بھابی؟ تمہاری بھابی کب سے ہو گئی وہ؟ نہیں، اس چڑیل سے میرا رشتہ کر دیا۔ ہے میں برباد ہو گیا۔ وہ اس کی ڈرامے بازی پر معاذ اور سارا کا بھرپور قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ اذلان کو بھی سارا کی شرارت پہ ایک شرارت سوجھی۔ وہ اذلان ہی کیا جو کسی کو بخش دے۔ ارے زین بھائی، آپ یہاں؟ اور سارا تو خان کا نام سن کر ہی اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اب اذلان اور معاذ کا زور سے قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ سارا اذلان کی شرارت سمجھ گئی۔ بھائی، وہ زور سے چیخی، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ پہلے پکڑ تو لو، یہ کہہ کر اذلان نے ہال میں دوڑ لگا دی اور سارا اس کے پیچھے دوڑی۔ صبح میں ہی حیدر صاحب کی فیملی سلیمان صاحب کے گھر میں پہنچ گئے تھے۔ سلیمان صاحب کافی ناراض بھی ہوئے تھے اتنا تاخیر سے آنے کی وجہ سے، کیونکہ آج رات میں ہی معاذ کی ہلدی کا فنکشن تھا اور کل نکاح کے ساتھ ہی دلہن کی رخصتی رکھی گئی تھی۔ برکت شادی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن صفیہ بیگم اور ثانیہ کے اتنے اصرار کرنے پر وہ منع نہیں کر سکی۔ ابھی وہ لوگ تیار ہو رہے تھے ہلدی کے فنکشن کے لیے۔ برکت، پلیز لگا لو یہ لپسٹک، بہت پیاری لگے گی تم پر۔ اف ثانیہ، کتنی ڈارک ہے یہ، میں نے کبھی نہیں لگائی ہے۔ تو اب لگا لو۔ ثانیہ نے برکت کی ایک نہ سنی اور اس کو زبردستی سرخ رنگ کی لپسٹک لگا دی۔ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ثانیہ برکت کو آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولی۔ برکت واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی لپسٹک اور آنکھوں میں گہرا کاجل لیے وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ چلے جلدی، ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں، سب ہال میں پہنچ گئے ہوں گے، ثانیہ نے برکت کو کندھے سے ہلا کر کہا، جو کھوئے ہوئے انداز میں آئینہ دیکھ رہی تھی۔ ہادی بیٹا دیکھو برکت اور ثانیہ کہاں رہ گئی، ابھی تک نہیں آئی۔ صفیہ بیگم ہال کے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ہادی سے مخاطب، ماما میں نے ابھی ثانیہ سے بات کی ہے، بس آتی ہی ہوں گی۔ چلیے ٹھیک ہے، تب تک میں مہمانوں سے مل لیتی ہوں، وہ کہہ کر چلی گئی۔ ہادی بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہادی، اذلان اور اشر تینوں قمیص شلوار پہنے ہوئے تھے، بہت ہی پیارے لگ رہے تھے تینوں۔ وہ تینوں ہم عمر ہونے کی وجہ سے کافی اچھے دوست بھی تھے۔ ابھی وہ تینوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہادی کی نظر ہال کے گیٹ پر گئی اور تھم سی گئی۔ ہادی باتیں کرتے کرتے رک گیا تھا اور کسی کے سحر میں کھو گیا تھا، نظریں پلٹنے سے انکاری تھی۔ برکت ثانیہ کے ساتھ ہال میں داخل ہوتے ہوئے کسی بات پر مسکرا رہی تھی اور مسکراتی ہوئی کسی کے دل میں اتر رہی تھی۔ برکت ہرے رنگ کی خوبصورت سی لانگ قمیص پہ چوڑی دار پیجامہ پہنے، سر پر حجاب لگائے بہت ہی منفرد لگ رہی تھی، شاید ہی کسی نے حجاب لگایا ہو۔ برکت کے ساتھ ساتھ ثانیہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اشر کی کیفیت بھی کچھ ہادی جیسی ہی تھی، اسے ثانیہ اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اف میرے دل، محبت کے لیے یہی ہادی حیدر شاہ کی ہی بہن ملی تھی تجھے؟ میں تو اس کو مذاق میں سالہ بولتا تھا، اب اس کو اوریجنل سالہ بنانا پڑے گا، اس نے اپنے دل کو کوستے ہوئے سوچا۔ ان دونوں کی کیفیت دیکھ کر اذلان جی جان سے مسکرایا تھا۔ وہ کون ہے؟ اذلان نے برکت کی طرف اشارہ کر کے ہادی سے پوچھا۔ وہ تیری بھابھی ہے پگلے، وہ اس کے سحر میں کھویا تھا اور بے خودی میں بولا تھا۔ اور ہادی کے اس طرح بولنے پر اذلان کافی حیران ہوا تھا۔ ہادی حیدر شاہ تو ہمیشہ لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، کیا؟ اذلان نے اتنی زور سے بولا کہ ہادی کے ساتھ ساتھ اشر بھی اپنی کیفیت سے باہر نکلا۔ میرا مطلب ہے کہ بھابھی کیسی ہے؟ ہادی تھوڑا گڑبڑا گیا تھا، وہ خود اپنی دل کی کیفیت پہ حیران تھا۔ اذلان نے برکت کی طرف دیکھ کر کہا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، بہت اچھی لگے گی تم دونوں کی جوڑی۔ ہادی اذلان کی شرارت سمجھ گیا۔ سالے، میں تیرے سے زمل بھابھی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اوہ اچھا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ کیا چکر ہے لالا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے جگر، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اذلان بھی کافی ڈھیٹ، تو ماننا یا مان، ہادی حیدر شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارا کب سے اس دشمن جاں کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھی، آخر وہ نظر آ ہی گیا۔ وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، سارا خان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ خان نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالا اور آگے بڑھ گیا۔ اف، ایک دن آپ کی یہی ادا میری جان لے لے گی، سارا نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ سب بڑوں کی رضا سے ان کی منگنی کر دی گئی تھی اور یہ ان دونوں کی تیسری ملاقات تھی۔ سارا خان کی فیملی سے ملنے لگی۔ سعدیہ بیگم نے اسے پیار سے پیشانی پہ بوسہ دیا۔
मलिया सारा की अच्छी दोस्त बन गई थी। मलिया, तुम्हारे भाई इतने खड़ूस क्यों हैं? सारा, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बस हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा प्यार उन्हें सुधार देगा। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। इसने सर्द आह खारिज करते हुए कहा। अगर आप दिखाना चाहे तो देखेंगे। वो कैसे? मलिया, इधर आओ तुम। वो इसको हाथ से पकड़कर स्टेज की जानिब चल दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज़। आपके सामने पेश है इस खूबसूरत मौके पर बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में एक खूबसूरत सा गाना। और सारा तो मलिया के इस तरह बोलने पर थोड़ी घबरा गई। मलिया, ये तुमने क्या किया? कम ऑन सारा, एक गाना अपनी मोहब्बत के नाम, इतना तो कर ही सकती हो भाई के लिए। फिर देखो भाई कैसे तुम्हारी तरफ मुतवज्जा नहीं होते। अब तुमने मोहब्बत के नाम बोला है तो गाना ही पड़ेगा। सभी अब सारा की जानिब मुतवज्जा थे, खान भी। सारा ने एक नज़र खान को देखा जो इसको संजीदगी से देख रहा था। सारा ने फौरन नजरें हटाई और आंख बंद करके गाना शुरू किया। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, क्यों कि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। सब इसकी सैर अंगेज आवाज़ में खो गए थे। खान संजीदगी से सारा की तरफ एकटक सा देख रहा था। सारा ने आंखें खोली। एक ज़ोरदार तालियों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। हल्दी का फंक्शन बहुत अच्छे से अपने इख्तिताम को पहुंचा था। सब काफ़ी थक गए थे, अपने रूम में आराम कर रहे थे, लेकिन एक शख्स की बेचैनी बढ़ी हुई थी। हादी टेरेस पर खड़ा बज़ाहिर आसमान को देख रहा था, लेकिन सोच कुछ और रहा था। उसे बरकत हमेशा से ही सब लड़कियों से मुनफरिद लगी थी, लेकिन आज बरकत को देखकर इसका दिल ज़ोर से धड़का था। कैसे इस पर बरकत का सैर तारी हो गया था। वो अपनी नज़रें चाह कर भी नहीं हटा पा रहा था। बार बार हादी के सामने बरकत का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभरी थी, लेकिन एक ख्याल के आते ही इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। दिल किसी सोच के तहत डूब गया था। इन सैर अंगेज आँखों में तारीकी छा गई थी। सभी सुकून से सो रहे थे, लेकिन हादी को सुकून मैसर ना था। लेकिन रात को तो गुजरना ही था, चाहे बेसुकूनी से गुजरी हो। आज निकाह होना था मास का। सुबह से शाम हो गई थी। सब हॉल में पहुंचे हुए थे। निकाह का वक्त भी आन पहुंचा। सब जगह मुबारकबादी का शोर मचा। हादी, अशर और अजलान हॉल के एक कोने में बातें कर रहे थे। देख ले जिगर, फिर तू किसको चैलेंज कर रहा है? हादी ने अजलान से कहा। हाँ, मैं हादी हैदर शाह को चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो मेरा चैलेंज सुन ले। हादी हैदर शाह अपनी ज़ुबान से कभी पीछे नहीं हटता। हादी के अंदाज में अलग ही गुरूर था। चल ठीक है, लेकिन फिर ये भी याद रख, तुझे चैलेंज भी तेरे मुकाबले का शख्स कर रहा है। अजलान की बात पे हादी मुस्कुराया था। तुझे पूरे हॉल में जो भी लड़की तेरे लिए ठीक लगे, इससे अभी के अभी निकाह करके बता, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, मेहमान भी है और मौलवी साहब भी है। आखिरी बात इसने हंसते हुए कहा था, जबकि हादी को इसकी बात सुनकर झटका लगा था। लाला देख ले, पहले तू बोल क्या रहा है? मैं तो पहले ही बोला था कि तू नहीं कर पाएगा। हादी हैदर शाह की ज़बान। अजलान का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। जिगर, फिर तूने हादी हैदर शाह को जाना ही नहीं है। तेरा ये चैलेंज दिलो जान से कबूल है। हादी के जहन में पहली लड़की जो आई थी वो इसको सोचकर मुस्कुराया था। अशर, जो कब से खामोश बैठे ये दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, फौरन बोला। देख लाला, जोश में होश मत खो। अंदाज समझाने वाला था। और यूँ अचानक किससे निकाह करेगा तू? बरकत से। वो खोए हुए अंदाज में बोला। देख, तू मेरी बात मान, और जिगर अभी कुछ भी हो जाए, लेकिन निकाह तो होकर रहेगा। अशर बोल ही रहा था कि हादी ने दो टोक अंदाज में कहा। अशर खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अब हादी ने बोल दिया है तो वो किसी की भी नहीं सुनेगा। वो हादी हैदर शाह ही क्या जो किसी की सुन ले। अशर ने गुस्से से कहा। अजलान, देख, तू भी जिद मत कर, छोड़ ये सब। अब अशर ने अजलान को समझाना चाहा। लाला, तू टेंशन मत ले, इधर आ और तमाशा देख, मज़ा आने वाला है। अभी दोनों ही ढीठ हैं। अशर ने सर खारिज करते हुए कहा। बरकत, जो सानिया को ढूंढते हुए वहाँ से गुजर रही थी, वो लोग की बातें सुनकर पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। आंसू अपने आप जारी हो गए थे। क्या मेरी ज़िंदगी इतनी बेमोल है कि इसे एक आम से चैलेंज के नाम कर दिया जाए?
اس نے تلخی سے سوچا تھا وہ وہاں رکی نہیں، فوراً واش روم میں چلی گئی۔ ہادی صفیہ بیگم کے پاس پہنچ گیا۔ ماما مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی بچہ بولو نا۔ ماما میں برکت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اسی ہال میں۔ ہادی یہ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ صفیہ بیگم کو حیرت ہوئی تھی کہ یہ تو ہمیشہ شادی سے دور بھاگتا تھا، آج یوں اچانک ایسے جلدی میں نکاح کرنے پر انہیں سخت غصہ آیا تھا۔ ماما میں کچھ نہیں جانتا، مجھے ابھی کے ابھی نکاح کرنا ہے بس۔ صفیہ بیگم اس کے انداز پر حیران ہوئی تھی، اس نے کبھی ایسے بات نہ کی تھی۔ لیکن بیٹا برکت کی مرضی کے خلاف؟ ماما وہ سب آپ کا کام ہے، آدھے گھنٹے میں ہمارا نکاح ہوگا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا۔ صفیہ بیگم بہت پریشان ہو گئی تھی، انہوں نے حیدر صاحب کو یہ بتایا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے۔ برکت جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو صفیہ بیگم کو باہر دیکھ کر ٹھٹکی، ان کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں۔ بیٹا یہ پریشانی آپ ہی حل کر سکتی ہیں، آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، پلیز بیٹا منع مت کرنا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے اور برکت ان کے ہاتھ جوڑنے پر تڑپ اٹھی، اس نے فوراً ان کے ہاتھ نیچے کیے۔ آنٹی مجھے آپ کی ہر بات قبول ہے، اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بھیگی آواز میں کہا۔ اسے پتہ چل گیا تھا صفیہ بیگم اس سے اس کی زندگی مانگنے آئی ہیں۔ پورے ہال میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب بھی آ گئے تھے۔ برکت کے سر پر لال چنری ڈالی گئی، اسے لگ رہا تھا یہ نکاح نہیں بلکہ اس کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، مرنے سے پہلے والا جنازہ۔ برکت مرتضیٰ ولد مرتضیٰ آصف بؤس 1 کروڑ روپے سکے رائج الحق آپ کو ہادی حیدر شاہ ولد حیدر عالم شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ برکت کو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ گمسم سی بیٹھی تھی، مولوی صاحب کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب صفیہ بیگم نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا تو اسے احساس ہوا جی 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 قبول ہے۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ، ایسے ہی 2 بار اور بول کر اس کی زندگی کی ڈوری ہادی حیدر شاہ کو تھما دی گئی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، زندگی کا جنازہ اٹھ چکا تھا، سبھی مہمان جا چکے تھے۔ ہادی نے برکت کو ایک نظر دیکھا، اسی پل برکت نے بھی ہادی کو دیکھا تھا، دونوں کی نظریں ملی تھی اور ہادی اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ ہادی برکت کے بازو سے ہو کر گزر ہی رہا تھا کہ اسے اپنی پشت سے تالیوں کی آواز آئی۔ ہادی پیچھے مڑا تھا۔ واہ مسٹر ہادی حیدر شاہ، واہ، مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، آپ یہ چیلنج جیتنے میں کامیاب رہے، جیت گئے آپ یہ چیلنج۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا مسٹر ہادی حیدر شاہ، آپ چیلنج تو جیت گئے ہیں لیکن مسز ہادی حیدر شاہ کو ہار گئے ہیں آپ۔ وہ اس کے قمیص کی کالر کو جھنجھوڑتے ہوئے چیخی تھی۔ ارے ایسے چیلنج پر لعنت ہو، ایسی جیت پر لعنت ہو، ایسی ضد پر لعنت ہو، ایسی ہمت پر لعنت ہو، ایسی زندگی پہ لعنت ہو، ایسی شادی پہ لعنت ہو۔ اور وہ ایک پل کو رکی تھی۔ اور ایسے ہادی حیدر شاہ پر لعنت ہو، اس نے ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے کہا تھا۔ اس کی بات ہادی کو کسی تیر کی مانند دل کو زخمی کر رہے تھے۔ اس کی بات سے ہادی کے دل کو کاری چوٹ لگی۔ برکت کہہ کر رکی نہیں بلکہ روتے روتے ہال سے بھاگی تھی اور ہادی گرنے کے انداز میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ وہ آج جیت کر کے بھی ہار گیا تھا۔ سارا کی شادی بھی ابھی کچھ ہی دنوں میں ہونے والی تھی، اس لیے سلیمان صاحب کے اصرار کرنے پر حیدر صاحب کی فیملی وہیں رک گئی تھی۔ ہادی ٹیرس پر کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا جو پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ اپنے گزرے دنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پیچھے سے اشر آیا ہادی کے پاس۔ تو یہاں ہے، میں کب سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہادی نے کچھ جواب نہیں دیا یا پھر شاید سنا ہی نہیں۔ لالا کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس نے کندھے پہ دباؤ ڈال کر ہادی سے پوچھا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ بیٹھا ہے کیوں اداس وہ دلبر کی یاد میں؟ مجھ سے تو کہہ رہا تھا محبت فضول ہے۔ اشر نے ہادی کو دیکھ کر شعر پڑھا جس پہ ہادی زخمی سا مسکرایا۔ لالا جب تک محبت جیسی بلا میں مبتلا نہ ہونا تب تک ہی محبت فضول لگتی ہے، اور جب محبت ہو جائے نا تو محبت کے علاوہ باقی سارے کام فضول لگتے ہیں۔ یار تو کب سے ایسی باتیں کرنے لگا ہے؟ میں نے تو تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا۔ اشر کو ہادی کی حالت پر افسوس ہوا۔ لالا میرا طریقہ غلط تھا نکاح کرنے کا، لیکن باخدا میری نیت میں کوئی ملاوٹ نہ تھی۔ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرے دل میں ہلچل مچنے لگتی تھی، میرے چہرے پر اپنے آپ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ مجھے سب کچھ
اچھا لگنے لگا تھا، لیکن میری ایک غلطی نے مجھے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وہ مجھے خود غرض سمجھتی ہوں گی، وہ میرے سے نفرت کرتی ہوں گی، اس کی آنکھیں جیسے مجھ سے شکوہ کرتی ہیں۔ اس دن برکت کے الفاظوں نے مجھے جتنی تکلیف دی، شاید ہی زندگی میں مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہو۔ دل بس پھٹ جانے کو تھا میرا۔ مجھے معلوم ہے میری غلطی کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ میں نے ایک بار بھی برکت کے بارے میں نہیں سوچا۔ لالا میرے جگر، تو کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، تو ٹینشن مت لے۔ تو یقین دلا دے اپنی محبت کا، وہ ضرور مان جائیں گی۔ نہیں لالا، ابھی نہیں۔ اسے میں کیوں بتاؤں؟ میں نے اس کو کتنا چاہا ہے۔ بتایا جھوٹ جاتا ہے کہ سچی بات کی خوشبو تو خود محسوس ہوتی ہے۔ میری باتیں، میری سوچیں، اسے خود جانے دو۔ ابھی کچھ دن مجھے میری محبت آزمانے دو۔ ہادی نے طے کر لیا تھا کہ وہ برکت کے سامنے ابھی بالکل بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گا۔ 15 دن کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دوران برکت اور ہادی کی ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ سارا کی شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ گہرے لال رنگ کا لہنگا جس پہ باریک سا خوبصورت کام کیا گیا تھا، سارا پہ بہت جچ رہا تھا، بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا خان اور سارا کا۔ ہال میں وہ خان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ خان کے چہرے پہ بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ بہت ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ سارا کو نظر انداز کیے وہ باقی مہمانوں سے مصنوعی مسکراہٹ سے مل رہا تھا۔ برکت نے ثانیہ کے بہت ضد کرنے پر سارا کی شادی کے لیے اپنے لیے کپڑے لیے تھے۔ گلابی رنگ کی لانگ فراک جس پہ گولڈن رنگ کا خوبصورت کام کیا ہوا تھا اور گولڈن رنگ کا ہی حجاب تن کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ برکت اور ثانیہ ہال کے کونے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ دو عورتیں برکت کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ تو وہی لڑکی نا جس کا کچھ دن پہلے اسی ہال میں اچانک سے نکاح ہوا تھا۔ اس میں سے ایک عورت برکت کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ چہرے سے تو دیکھو کتنی بھولی لگتی ہے اور کام دیکھو لڑکی کے، دوسری عورت نے کہا۔ پتہ نہیں لڑکے کو کیا پٹی پڑھائی کہ لڑکا ایک دن میں نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ ارے بہن، جب امیر لڑکے پر دل آ جائے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ثانیہ ان دونوں عورتوں کی بکواس سن کر ان کا دماغ ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ برکت نے اس کی کلائی پکڑ کر منع کر دیا۔ برکت کب سے ان لوگوں کی باتیں ضبط کیے ہوئے سن رہی تھی۔ اسے شرم سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا محال لگ رہا تھا۔ اس میں برداشت کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ آخر آنسو لڑک کر بہہ ہی گئے۔ وہ جانے کو تھی کہ ہادی کی آواز پہ پلٹی۔ رکیے برکت۔ ہادی نے وہ عورتوں کی ساری باتیں سن لی تھی۔ ہادی نے برکت کی کلائی تھامی اور ان عورتوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یہ ہادی حیدر شاہ کی بیوی ہے اور میں نے اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بھی بولنے کا حق کسی کو نہیں دیا ہے۔ ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں عورتوں کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکال پھینکے۔ دیکھو بہن، آج کل کی جوان نسلوں کو نہ کوئی ادب نہ کوئی لحاظ۔ اس میں سے ایک عورت نے کہا۔ آنٹی، یہ میرا لحاظ اور ادب ہی سمجھیے کہ آپ اب تک یہیں کھڑی ہیں۔ ہائے ہائے، ہماری بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو آپ کو بھی یہاں کسی نے بے عزتی کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔ آپ یہاں مفت کا کھانا کھانے آئی تھی اور میرے خیال سے وہ حق بھی آپ نے بھرپور ادا کر دیا ہے۔ ہادی کی آواز دھیمی تھی لیکن اس کے لہجے کی سختی وہ دونوں عورتوں نے بہت اچھے سے محسوس کی۔ ارے دیکھو، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، ہم تو تمہاری ہی بھلائی کے لیے بول رہے تھے۔ چلو بہن۔ وہ دونوں عورتیں منہ بنا کر وہاں سے فوراً نکل گئی۔ ہادی ابھی بھی برکت کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ برکت نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہادی کے ہاتھ سے آزاد کیا۔ شکریہ آپ کا۔ پہلے آپ نے میری زندگی کا مذاق بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اب یہ دنیا نہیں چھوڑے گی۔ بس ایک مذاق بن کر رہ گئی ہوں میں۔ ہادی نے بے بسی سے اسے دیکھا جو ہر بار اپنے لفظوں کے تیر سے ہادی کے دل کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ وہ پتھر بھی مارے تو اٹھا کر جھولیاں بھر لوں، کبھی محبوب کے تحفوں کو ٹھکرایا نہیں کرتے۔ اشر کب سے ہادی کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن ہادی پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا تھا۔ فون بھی نہیں لگ رہا تھا ہادی کا۔ اف، ایک تو یہ بندے کا پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ بندہ کم سے کم فون ہی اٹھا لے۔ وہ فون لگاتے ہوئے پورے ہال میں نظریں بھی دوڑا رہا تھا کہ اس کی نظر کھانے کے اسٹال کے پاس گئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ثانیہ کھانے کے اسٹال پر کھانے کے بھرے پلیٹ کے ساتھ کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اشر ثانیہ کے پاس گیا اور اس کے پلیٹ سے ایک جلیبی اٹھا لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، فضول انسان میں اور فضول انسان۔
عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اشر کا وہی شاعرانہ انداز اور شعر کہتے ہوئے اس نے پھر سے ایک جلیبی اٹھا لی۔ دیکھیں، اگر آپ نے پھر سے ایسا کیا تو میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ ہائے، کبھی مت چھوڑنا مجھے۔ کون ظالم تمہاری قید سے رہائی چاہے گا، اس نے دل میں کہا۔ اف، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ ثانیہ اشر کے انداز پر چڑ گئی تھی۔ جان تو لے ہی لی ہے آج تم نے۔ وہ اس کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھتے ہوئے خود میں بڑبڑایا تھا۔ آپ پورے کے پورے پاگل ہیں۔ پاگل تو میں ہوں، لیکن صرف تمہارے پیار میں۔ جی، آپ نے کچھ کہا؟ اشر فوراً سنبھلا۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ میک اپ کا استعمال کم کیا کرو۔ یہاں پر ہم جیسے کمزور دل کے مالک بھی موجود ہیں۔ آ جاتی ہو ہم جیسوں کو ڈرانے تم لڑکیاں۔ اور اس کے ایسا بولنے پر وہ آنکھ بگولا ہو گئی۔ اف، میں بھی آپ سے بات کر کے اپنا قیمتی وقت کیوں برباد کر رہی ہوں؟ وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اشر ہمیشہ ہی اس کو تنگ کرتا تھا، لیکن چند دنوں سے اس کو کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا تھا ثانیہ کو تنگ کرنے میں۔ آج سارا پورے حق سے خان کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ پھول سے سجے ہوئے خوبصورت بیڈ پر بیٹھے خان اور اپنے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آپ کی زندگی میں تو خیر میں آ ہی گئی ہوں، آپ کے دل کے تخت پر بھی جلد ہی بیٹھوں گی خان۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی، آخر کب تک مجھے نظر انداز کریں گے آپ؟ وہ خان کا انتظار کرتے کرتے اب تھک گئی تو بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی اور آسمان میں خوبصورت جھلملاتے ستارے کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر میں خان کمرے میں داخل ہوا۔ خان کی جانب سارا کی پشت تھی۔ شاید سارا کو خان کے آنے کا احساس نہیں ہوا، اس لیے اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ خان چلتے ہوئے سارا کے پاس گیا۔ شادی خانہ بربادی مبارک ہو۔ خان نے سارا کے کان کے پاس جھک کر اپنی گمبھیر آواز میں سرگوشی۔ خان کی آواز اتنے قریب سے سن کر سارا اچھل پڑی۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی، خان نے ایک گفٹ باکس آگے کرتے ہوئے کہا۔ سارا نے چپ چاپ لے لیا۔ وہ اسے بیڈ کے سائڈ پر رکھنے ہی جا رہی تھی کہ خان بولا، اس کو ابھی کھولو۔ میں بعد میں دیکھ لوں گی، میں نے کہا ابھی کھولو، مطلب ابھی اسی وقت، خان نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ سارا نے گفٹ باکس کھولنا شروع کیا اور جب اس میں موجود گفٹ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے گفٹ باکس میں سے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ خان عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ جب میرے ظلم و ستم برداشت نہ کر پاؤ نہ تو میں زین ولید خان تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی جان لے لو۔ اور سارا کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ وہ تو اس کے دل کی شہزادی بننا چاہتی تھی، لیکن خان کے دل میں ہمدردی تک نہ تھی اس کے لیے۔ کسی انسان سے آپ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی آپ کو محبوب کے منہ سے اپنے لیے اذیت بھرے الفاظ سن کر پہنچتی ہے۔ اتنی نفرت، لاکھ روکنے کے باوجود اس کے آنسو خوبصورت ملائم گال پر بہہ ہی گئے تھے۔ تم نے ابھی خان کی نفرت دیکھی کہاں ہے؟ ابھی نفرت کی ابتدا ہوئی ہے، جلد ہی میری نفرت کی انتہا بھی دیکھو گی۔ سنبھل کر خان، کہیں آپ کی نفرت کی انتہا سے عشق کی ابتدا نہ ہو جائے۔ سارا، واقعی تم میں بہت ہمت ہے، تم خان کے کمرے میں کھڑی خان کے سامنے ہی خان کو دھمکی دے رہی ہو۔ ہمت کی بات نہ کرے خان صاحب، یہ لڑکی آپ سے عشق کرنے کی ہمت رکھتی ہے، پھر دیکھ لیجئے کیا کیا کرنے کی ہمت رکھتی ہے، اس سے بڑی بھلا اور کیا ہمت ہوگی؟ سارا کے جواب واقعی خان کو خاموش کروا دیتے تھے۔ خان غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سارا، تمہیں بالکل نہیں ہارنا ہے، ابھی تو آزمائش شروع ہوئی ہے، وہ من میں سوچتے ہوئے بولی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ حیدر صاحب کی فیملی سارا کی شادی کے کل ہو کر ہی اپنے شہر روانہ ہو گئے تھے۔ بیگم، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ حیدر صاحب صفیہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ جی بولیے نا۔ ہادی نے تو اچانک میں نکاح کر لیا ہے، لیکن ولیمہ ہم اچھے سے کریں گے، کیا خیال ہے؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تو پھر تیاریاں شروع کر دیں، 2 دن میں ہم ولیمہ کر دیتے ہیں، تب تک ہادی بھی آ جائیں گے۔ حیدر صاحب نے اپنے کام کے سلسلے میں ہادی کو دوسرے شہر بھیجا تھا۔ حیدر صاحب، مجھے بہت برا لگ رہا ہے یوں برکت کا اچانک نکاح ہونا، بچی کی مرضی کے خلاف۔ صفیہ بیگم افسوس سے بولی۔ نہیں بیگم، مجھے ہادی پر پورا بھروسہ ہے، کچھ سوچ کر ہی انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ چلیے آپ کی بات سچ ہو۔ برکت اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیسے ہی ایک پل میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ وہ تو کبھی شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہی نہیں تھی۔ ہر لڑکی کے بہت ارمان ہوتے ہیں اپنے آنے والی زندگی کو لے کر، لیکن وہ چاہ کر بھی کوئی ارمان نہیں رکھ سکتی تھی۔ میرے مولا، یہ تو نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا، میں تو کبھی شادی کرنے کے حق میں تھی ہی نہیں۔
میں کیا کروں میرے مالک، میں عام انسانوں جیسی نہیں ہوں، میں ایک مریض ہوں میرے مولا، پھر میں کیسے عام انسانوں والی زندگی بسر کر لوں؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے میری زندگی کا، اور میرا نکاح ہوا بھی ہے تو کس شخص سے جس سے رشتوں کی کوئی سمجھ ہی نہیں۔ میں ایسے بے حس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نہیں، میں جلد ہی طلاق کا مطالبہ کروں گی۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں۔ زبردستی کے رشتے مجھے نبھانے نہیں آتے۔ مجھے آج ہی بات کرنی ہوگی۔ برکت ہادی سے بات کرنے اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہاں ہادی نہیں ہے۔ ملازمہ کمرہ صاف کر رہی تھی۔ ہادی کہاں ہے؟ وہ تو آج صبح ہی دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ کچھ پتہ ہے کب تک آئیں گے؟ پکا نہیں پتہ، شاید 1 یا 2 دن میں آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب انتظار کرنے کے سوا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ میرے مولا میری مشکل کو آسان فرما۔ برکت اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ ایک ملازمہ نے اسے آواز دیا، آپ کو صفیہ بیگم اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ برکت نے صفیہ بیگم کے روم میں جا کر ان سے سلام کیا۔ آنٹی آپ نے بلایا؟ جی آئیے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ صفیہ بیگم نے الماری میں سے 2 خوبصورت سونے کے کنگن نکال کر برکت کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ بیٹا مجھے معاف کریں، یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ میں کچھ کر نہیں پائی۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوئی۔ آنٹی یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، پلیز۔ بیٹا آپ بہت اچھی ہیں، آپ صبر سے کام لیں۔ مجھے پوری امید ہے آپ اس رشتے کو بہت اچھے سے نبھائیں گی۔ مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ برکت تو ان کو کچھ بول ہی نہیں پائی۔ وہ تو طلاق لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ ان کو کیسے بتاتی کہ آپ کے لاڈلے نے یہ شادی ایک ضد میں کی ہے، مذاق میں کیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ برکت آپ کو جو شاپنگ کرنا ہے کر لیں، آپ دونوں کا ولیمہ ہے 2 دن میں۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ خیر نکاح تو ہو ہی گیا تھا، اب ولیمہ بھی صحیح۔ سارا صبح اٹھی تو دیکھا کہ دشمن جہاں بیڈ پر آرام فرما رہا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر خان کے پاس گئی۔ سوتے وقت بھی خان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے۔ سارا کا من چاہا کہ وہ اس کے بال کو سہلائے، لیکن پھر خود ہی اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ سوتے ہوئے تو دیکھو کتنے شریف لگتے ہیں، اور جاگے ہوئے میں تو بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے ڈسٹرب کرنا بند کرو، سکون سے سونے بھی نہیں دو گی؟ خاموشی میں خان کی آواز گرجی۔ آنکھیں ہنوز بند تھی۔ خان کی آنکھ شاید سارا کی نظروں کی تپش سے کھل گئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنی مہو تھی کہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ خان کی نیند خراب ہو چکی۔ وہ ہڑبڑا کر فوراً واش روم بھاگی۔ سارا واش روم سے نکلی تو دیکھا خان اٹھ گیا تھا۔ سارا نے گہرے لال رنگ کی خوبصورت قمیص، جس پر گولڈن رنگ کا گلے اور آستین میں باریک کام کیا ہوا تھا، جو اس کی گوری رنگت پہ خوب جچ رہا تھا، نیچے چوڑی دار پائجامہ اور سر پر لال رنگ کا دوپٹہ زیب تن کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر اپنا بال سیٹ کرنے لگی، تب تک خان ایک نظر سارا کو دیکھ کر واش روم میں چلا گیا۔ سارا نے الماری میں سے خان کے لیے کپڑے نکال کر پریس کر دیے اور بیڈ پر رکھ دیے، اور پھر نیچے سے ناشتہ لینے چلی گئی۔ جب کمرے میں ناشتہ لے کر آئی تو دیکھا خان نے اس کے پریس کیے ہوئے کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، وہ کوئی اور ہی کپڑا پہنے ہوئے تھا۔ تمہیں میرے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کام خود کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر گویا وارن کیا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کام کریں گے مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا، سمجھی تم؟ لیکن مجھے آپ کے ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ خان خاموش ہو گیا۔ وہ سب چھوڑے، یہ لیجئے جوس۔ وہ جوس آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ خان نے سارا کے ہاتھ کو جھڑک دیا اور جوس سے بھرا کانچ کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ جب میں نے منع کیا ہے تمہیں کچھ بھی کرنے سے، تو تمہاری چھوٹی سی عقل میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی؟ سارا مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں۔ اس سے برا آپ کیا پیش آئیں گے؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اب ظاہر اپنے آپ کو کتنا بھی مضبوط کیوں نہ بنا لیں، لیکن دل کے کونے میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے آپ کو اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھا دیا ہے، اگلی بار میں تمہیں یہ سب کرتے نہ دیکھوں۔ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے خان نے کہا، آپ اپنے شوہر ہونے کے فرض ادا نہ کریں۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن کم سے کم مجھے تو اپنے بیوی ہونے کے فرائض انجام دینے دیں۔ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا، کبھی نہ کبھی تو مانیں گے نا۔ سارا خان کی ہے اور خان صرف اور صرف سارا کے
ایک دم جنونی انداز میں بول رہی تھی۔ خان کو سارا کو دیکھ کر اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ خان سارا کے قریب جا کر اس کی کلائی اتنی سختی سے پکڑا کہ کچھ چوڑی ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کر گئی۔ خون کے قطرے اس کی کلائی سے گر کر زمین کو رنگ رہے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی سمجھی، تمہاری ڈرامے بازیاں کم سے کم میرے سامنے نہیں چلنے والی۔ درد کی شدت سے سارا کی آنکھوں سے آنسو اپنے آپ جاری ہو گئے تھے۔ خان، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پلیز چھوڑے میرا ہاتھ۔ ابھی تکلیف میں نے دی کہاں ہے اور تم ابھی سے ہی رو رہی ہو؟ اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو غالب، تم پر مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے ہمیں؟ سارا سرخ آنکھیں لیے خان کو یہ شعر بولی تو خان کچھ پل کے لیے سارا کو دیکھنے لگا۔ سارے کی سرخ آنکھوں میں خان کے لیے صرف محبت ہی محبت تھی۔ خان کو لگا کہ اگر وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ڈوب جائے گا۔ اس نے سارا کی کلائی چھوڑ دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سارا گرنے کے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی۔ زیادہ تکلیف تو اسے خان کی باتوں نے دیا تھا۔ وہ زور سے رونے لگی۔ حوصلہ تو بہت ہے مجھ میں خان، لیکن یہ لازم تو نہیں کہ ہر بار آخری حد تک آزمائی جاؤں۔ آپ کو میری آنکھوں میں پیار نظر نہیں آتا کیا خان؟ مولا مجھے ٹوٹنے مت دے، مولا مجھے ہمت دے کہ میں ان کی بے رخی برداشت کر پاؤں، ہمت دے میرے مولا۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ قسمت میں جو ملنا تھا ہی نہیں، امید لگائے بیٹھی ہوں۔ کیسا ہے یہ دیوانہ پن، کیسی ہے یہ دل کی لگی، جس کے لیے سانس چلے دل کو وہی سمجھا نہیں۔ قسمت نے توڑا ایسے مجھے، مولا ایسے ٹوٹے نہ کوئی۔ تیرے عشق میں سدھ بدھ کھو بیٹھی، میں پاگل پاگل ہو بیٹھی۔ درد میرا ہمدرد رہا، ہر پل میرے ساتھ چلا۔ زندگی تیرا ہو قرض ادا، سانس میری ہو مجھ سے جدا۔ خواب تھے میری آنکھوں میں، آنسو بن کر بہہ ہی گئے۔ پڑھ نہ سکا کوئی بھی مجھے، جو اپنے سب غیر ہوئے۔ ایسے روٹھی ہوں خود سے، ویسے مولا نہ روٹھے کوئی۔ تیرے عشق میں سدھ بدھ کھو بیٹھی، میں پاگل پاگل ہو بیٹھی۔ برکت کو ہادی سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ آج اس کا ولیمہ تھا، وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ برکت صفیہ بیگم کی وجہ سے خاموش تھی، وہ بظاہر سب سے مسکرا کر مل رہی تھی، اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کیا بات ہے آج آپ بہت مسکرا رہی ہیں؟ ہادی نے مسکرا کر برکت سے پوچھا۔ اپنی بربادی پر آخر مسکرانا تو کم سے کم میرے اختیار میں ہے۔ اور ہادی کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹی تھی۔ ہادی نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد دونوں طرف سے خاموشی تھی۔ ولیمے کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ برکت کو ہادی کے کمرے میں بیٹھا دیا گیا تھا۔ برکت نے ہادی کا انتظار کیے بغیر فوراً واش روم میں گئی اور کپڑے چینج کر لیے۔ انتظار کرتی بھی کیوں، وہ عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ ہادی کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا برکت نماز پڑھ رہی ہے۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور برکت کو دیکھنے لگا۔ سفید دوپٹے میں ایک روشن چہرہ چمک رہا تھا۔ کتنی پاکیزہ تھی وہ۔ ہادی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سے ہی ماڈرن لڑکیوں کو دیکھا تھا، مگر کبھی ان لوگوں سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ لیکن برکت میں کچھ تو بات تھی کہ وہ ہمیشہ ہادی کو اپنی جانب راغب کر دیتی تھی۔ برکت نے سلام پھیرا، اسے لگا جیسے ہادی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے ہادی کی جانب دیکھا لیکن ہادی اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا مانگنے لگی، ہادی پھر سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ دعا مانگ کر کھڑی ہوئی۔ ہادی صوفے سے اٹھ کر وارڈروب کی جانب جانے لگا کہ برکت کی آواز پر رکا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولے۔ آپ کو کھیل کھیلنا تھا، آپ نے کھیل لیا، ماشاء اللہ آپ جیت بھی گئے ہیں۔ اب ہم اصل زندگی کی جانب لوٹتے ہیں، مجھے اس مجبوری کے رشتے سے آزاد کر دیں۔ ہادی کا برکت کی بات سن کر دماغ گھوم گیا۔ یہ بات اب کہہ لیا لیکن اگلی بار آپ کی زبان کھینچ لوں گا، سمجھی آپ؟ میری قید سے آپ کو رہائی نہیں ملے گی۔ برکت پہلی بار ہادی کو اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بھی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اب یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب کتنی اذیت دینی ہے آپ کو خوشی ملتی ہے کیا مجھے تکلیف میں دیکھ کر؟ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اس کی تکلیف کو کم کرنا چاہتا ہے، اس کے غموں کو بانٹنا چاہتا ہے۔ میں آپ کے جواب کا پابند نہیں ہوں۔ مجبوری میں نبھائے جانے والے رشتے رشتے نہیں ہوتے، بلکہ زندگی کے سودے ہوتے ہیں، اور مجھے ایسے رشتوں کے سودے منظور نہیں۔ میں اس موضوع پر اگلی بار سے کوئی بات نہ سنوں۔ ہادی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔
مسٹر ہادی، آپ مجھ پر حق نہیں جما سکتے۔ میں نے کسی کو حق نہیں دیا ہے کہ وہ میری ذات کو تکلیف پہنچائے یا اپنا رعب جھاڑے۔ حق کی بات نہ کریں آپ، تو ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ برکت نظر چرا گئی۔ کچھ بھی تھا، نکاح ہوا تھا، ان کا شوہر تھا وہ، اس کا اب۔ اور یہ کیا جب سے آپ تکلیف، اذیت، دکھ کی بات کر رہی ہیں؟ کیا میں آپ کو مار رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں؟ جو کب سے کہے جا رہی ہیں۔ پہلے آپ اپنے الفاظوں پر غور کریں، کتنی تکلیف دہ ہے ہر بار اپنے لفظوں کی تیر چلاتی ہیں آپ ایسے الفاظوں کی حقدار ہیں۔ مجھے ایسے مرد سخت ناپسند ہے جو سب پہ اپنا رعب جھاڑتا ہو، سب کو اپنی ملکیت سمجھتا ہو۔ ہر چیز صرف مذاق نہیں ہوتی۔ رشتوں کو سمجھنا سیکھیں مسٹر ہادی۔ آپ ہر چیز کا مذاق نہیں بنا سکتے۔ جب چاہے کھیل لیا، جب چاہے نکاح کر لیا۔ میں نے کب مذاق بنایا؟ پورے شرعی طریقے سے آپ کو اپنی بیوی بنایا ہوں، اور یہ سوچ آپ اپنی ذہن سے نکال دے کہ ہادی حیدر شاہ کبھی آپ کو اس رشتے سے آزاد کرے گا۔ وہ کہہ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا، اور برکت اپنے آنسو پوچھتے رہ گئی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ ہادی جلد ہی اس رشتے سے آزاد کر دے گا، لیکن وہ تو صاف انکاری تھا۔ سعدیہ بیگم کھانے کے لیے سارا کو بلانے آئی تھی، لیکن اس نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں خان کے رویے کا کسی بھی قسم کا شک ہو۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ لے کر انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خان آفس سے جب اپنے کمرے میں لوٹا تو دیکھا سارا ایک کونے میں اپنا زخمی ہاتھ لیے بیٹھی ہے، لیکن ابھی تک اس زخم پر مرہم لگانے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ اس کی کلائی کا خون خشک ہو چکا تھا۔ خان نے الماری میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور سارا کے پاس گیا۔ یہ لو، لگا لو۔ سارا جو اپنی سوچ میں نظر جھکائے بیٹھی تھی، خان کی بات پر سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ جو زخم دے وہ مرہم لگاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ سارا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ سارا، میں ابھی بحث کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، انسانیت کی خاطر بول رہا ہوں۔ یہ لو، اور اپنی کلائی پر لگا لو۔ زخم دیتے ہوئے کہتے ہو سیتے رہو، جان لے کر کہو گے جیتے رہو۔ خان نے کھڑے کھڑے کریم سارا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ زخم تو معمولی سا ہے، بھر جائے گا۔ دل کے زخم کی کوئی کریم ہے تو لا دو۔ اس زخم کی ذمہ دار تو تم خود ہی ہو۔ اپنے ہاتھوں سے کیے گئے زخم پر شکوہ نہیں کرتے۔ سارا اس ستمگر کو دیکھ رہی تھی جو اسے زخم پر زخم دیے جا رہا تھا، کبھی اپنی باتوں سے تو کبھی اپنے لہجے سے۔ خان سارا کو کریم دیکھ کے پلٹ ہی رہا تھا کہ واپس مڑا۔ سنو، اپنا خیال رکھا کرو، ابھی تو مجھے اور زخم دینے ہیں۔ وہ کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ سارا خان کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔